अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू द लर्निंग कुरान। द लर्निंग कुरान में खुशामदीद। और ये सिलसिला है हमारा कुरान पाक के ट्रांसलेशन का। सूरतुल मोमिनीन पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए सूरतुल मोमिनीन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि मोमिनीन एक सूरत है मोमिनीन के बारे में। तो स्टार्टिंग में स्पेशली आयात से बिल्कुल मोमिनीन की सिफात बयान की गई है इसके अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। और अफलह, यकीनन फलाह पा गए, अल-मुमिनून, वो मोमिन। और अफलहल मुमिनून, ईमानदार लोग कामयाब हो गए। यकीनन फलाह पा गए वो मोमिन, यानी कि इसको बामुहावरा तर्जुमा करते हैं तो ईमानदार लोग कामयाब हो गए। अच्छा, इस सूरत की शान नज़ूल यह है कि ये सूरत मक्की सूरत है और ये उन दिनों नाज़िल हुई जब मुसलमान जुल्म सितम का शिकार थे और कुरैश इक़्तिदार और माल और दौलत पे काबिज थे। अल्लाह ताला ने कामयाबी का तस्वुर ही दूसरा दिया है। आइंदा कामयाब लोगों की सिफात का जिक्र किया गया है इसमें। तो ये तब सूरत नाज़िल हुई थी जब मुसलमान जो थे कुफार मक्का के जुल्म सितम का शिकार थे और जो कुरैश थे वो इक़्तिदार और माल दौलत पे काबिज थे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने कामयाबी का जो एक तस्वुर होता है वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया। मतलब हमारी नजर में या दुनिया की नजर में सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जिनके पास माल और दौलत ज्यादा होती है। यहाँ पे अल्लाह ताला क्या सिफात बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं सक्सेसफुल लोगों के बारे में कि कौन से लोग अपनी जिंदगी में कामयाब लोग हैं। ठीक है, ईमानदार, पहली आयत में फरमा रहे हैं ईमानदार लोग कामयाब हैं। ईमानदार लोग कामयाब हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या सिफात है इसकी, ईमानदार लोगों की यानी कि मोमिनीन की। अल्लज़ीना हुम, जो फी सलातिहिम, अपनी नमाज में, खाशियून, खुशू इख्तियार करते हैं, जो अपनी सलात में आजिज़ी करते हैं, जो अपनी सलात में खुशू इख्तियार करते हैं। अच्छा, फलाह कामयाबी को कहते हैं। फलाह यानी कि कामयाबी। अब फलाह का जो मतलब है वो ये है कि ऐसी फलाह, ऐसी कामयाबी, ऐसी सक्सेस जिसमें इंसान की अपनी मेहनत और कोशिश हो। फलाह का जो मीनिंग है वो ये है, फलाह का जो मतलब है वो इस तरह से बनता है कि कामयाबी हासिल करना। ठीक है, अब फलाह कामयाबी, वो वाली सक्सेस, वो वाली कामयाबी जिसमें इंसान की अपनी मेहनत और कोशिश भी शामिल है। ठीक है, अब पहली सिर्फ जो अल्लाह पाक बयान कर रहे हैं कुरान पाक में मोमिनीन के बारे में, जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, जो अपनी सलात में आजिज़ी इख्तियार करते हैं। ठीक है, तो कामयाब मोमिनीन की सिफात में से असली हकीकत सलात में खुशू है, यानी कि खुशू आजिज़ी। खुशू ऐसी आजिज़ी और इनकिसारी है जो कि दिल में पैदा हो और इसके असरात रूह में भी, जवारह में भी जाहिर हो। ठीक है, इस तरह का खुशू होता है। खुशू इस तरह की आजिज़ी और इनकिसारी होती है। ठीक, नेक्स्ट आ देखते हैं। वल्लज़ीना हुम, और वो जो अनिल लग़वी मुअरिज़ून, बेहुदा बातों से मुंह मोड़े रहते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून, और जो लोगों बातों से एराज करते हैं, यानी कि बेहुदा किस्म की जो बातें होती हैं। अल्लाह पाक को बेहुदा और फहश गुफ्तगू भी पसंद नहीं है। फहश गुफ्तगू से भी परहेज करते हैं, फहश बातों से परहेज करते हैं, वो भी मोमिनीन हैं। क्योंकि अल्लाह पाक ने मोमिनीन की सिफात पे अगले सिर्फ बयान फरमा रहे हैं, जो वो ये फरमा रहे हैं जो बेहुदा और फहश बातों से मुंह मोड़ते हैं, फहश बातों से अपने आप को बचा के रखते हैं।
والذین هم اور وہ جو لزکات فاعلون زکات کے طریقے پر عامل ہیں اور جو زکات ادا کرتے ہیں. ہم نے بقرہ کا بھی سٹارٹ میں یہی تھا کہ مومنین کی تو اللہ پاک نے صفات وہاں پہ بیان کی ہیں, اس پہ بھی زکات ادا کرتے ہیں جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے, کیونکہ انسان جو کماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو زکات ادا کرتے ہیں اس مال کے اندر سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ بھی مومنین ہیں. ابھی تک ہم نے 3 باتیں مومنین کی 3 صفات پڑھی. پہلی صفات وہ ہے جو ایماندار لوگ کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے, ایماندار لوگ کون سے ہیں؟ جو اپنی نماز میں خوشی اختیار کرتے ہیں, جو بےہودہ اور فحش باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں, اور جو زکات ادا کرتے ہیں. یہ بھی ہم نے ابھی تک یہ 3 صفات پڑھی. آگے دیکھیے, والذین هم اور وہ جو لفروجہم حافظون اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ بھی مومنین کی صفات میں سے وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم سوائے اپنی بیویوں کے, او ما ملکت ایمانہم یا ان عورتوں کے جو ان کی ملک میں ہوں, فإنہم غیر معلومین کہ وہ ان سے مشاورت کرنے پر نہیں ہے قابل ملامت. اب اس کے بعد محاورہ ترجمہ کرتے ہیں. سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جو ان کے قبضے میں ہوں, کیونکہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں. ٹھیک ہے, جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی کہ جو اپنے آپ کو زنا سے بچاتے ہیں, سوائے اپنی بیویوں سے. ٹھیک ہے, سوائے اپنی بیویوں سے, یا ان کے پہلے دور میں جو ہوا کرتی تھیں کنیزیں جو ہوتی تھی, ان کے لیے بھی ان کے ساتھ میں مباشرت جو سی تھی وہ اللہ پاک نے منع نہیں فرمائی تھی. تو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت غیر محرم سے کرنی ہے, اور اپنی بیویوں سے, اپنی بیویوں کے علاوہ, ٹھیک ہے, اپنی بیویوں کے یا 2 عورتیں جو ان کی ملکیت میں ہوں. یہ بھی مومنین کی صفات میں سے ایک صفت ہے, جو نماز میں عاجزی بھی اختیار کرتے ہیں, جو فحش باتوں سے گفتگو سے پرہیز کرتے ہیں, جو زکات ادا کرتے ہیں, اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ پھر جو شخص چاہے اس کے علاوہ کچھ اور, فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ سو ایسے ہی لوگ ہیں زیادتی کرنے والے. البتہ انہی کے سوا جو کوئی اور ذریعہ چاہے تو ایسے ہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں, یعنی کہ جو بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ تلاش کرنے والے ہیں وہ حد سے بڑھنے والے ہیں. والذین هم لأمانتهم اور فلاح پا گئے وہ جو اپنی امانتوں کا, وعہدہم راعون اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں, اور جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا, جو عہد کا پاس رکھتے ہیں, جو عہد کو پورا کرتے ہیں. یہ کس کی صفات بیان ہو رہی ہے؟ مومن لوگوں کی صفات بیان ہو رہی ہے اس میں. والذین هم علی صلاتہم اور وہ لوگ بھی جو اپنی نمازوں کی یحافظون حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون یہی لوگ ہیں میراث والے, یہی لوگ میراث والے ہیں, یہی لوگ وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ جنت الفردوس کے وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس جو وارث ہوں گے فردوس کے, ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کون لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے؟ کن لوگوں کی صفات ہم نے سورۃ مومنین میں ابھی تک 3 لوگوں کی صفات پڑھی ہیں. مومنوں کی صفات وہ ہے, سب سے پہلی صفت ہے وہ اپنی نماز میں عاجزی اختیار کرتے ہیں,
फहश बातों से परहेज करते हैं, जो ज़कात अदा करते हैं, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अपनी बीवियों के सिवा या अपनी कनीजों के सिवा। पहले जमाने में जो कनीज होती थी, जो उनके कब्जे में होती थी, क्योंकि उस मामले में उनको कोई मलामत नहीं थी, ठीक है। और इसके अलावा जो अपनी बीवियों के अलावा अख्तियार करते हैं वो हद से बढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो हद से बढ़ने वाले हैं। और तीसरी जो सिर्फ नेक्स्ट जो क्वालिटी है मोमिनीन की जो हमने पढ़ी वो ये है कि जो अपनी अमानतों का और अपने अहद का, जो अपनी अमानतों का और अपने अहद का, अपने वादे की पासदारी करते हैं, वादे को पूरा करते हैं और अपनी नमाजों पर मुहाफिजत अख्तियार करते हैं, यही लोग वारिस हैं। और किस चीज के वारिस हैं? यही लोग वारिस हैं जन्नतुल फिरदौस के, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। वलक़द ख़लक़नल इंसाना, और बेशक पैदा किया है हमने इंसान को, मिन सुलालातिन मिन तीन, मट्टी के जोहर से। और हमने इंसान को मट्टी के सत से पैदा किया। सुम्मा, फिर जअलनाहु नुत्फतन फी क़रारिन मकीन, बना कर रखा हमने उसको नुत्फा एक महफूज जगह रहमे मादर में। फिर हमने उसे एक महफूज मुकाम रहमे मादर में नुत्फा बना कर रखा। सुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़त अलक़तन, फिर शक्ल दी हमने नुत्फे को खून के लोथड़े की। फ़ख़लक़नल अलक़त, फिर बना दिया हमने लोथड़े को मुज़ग़तन, बोटी। फ़ख़लक़ना, फिर बनाए हमने अल मुज़ग़त इज़ामन फ़कसौना, बोटी से हड्डियां, फिर चढ़ाया हमने नल इज़ाम लहमन, हड्डियों पर गोश्त। सुम्मा अंशअनहु, फिर बना खड़ा किया हमने उसे खल्कन आखर, एक दूसरी ही मखलूक। फतबरकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, सो बड़ा ही बाबरकत है अल्लाह जो सबसे बेहतर तख्लीक फरमाने वाला है। और हमने इंसान को मट्टी के सत से पैदा किया, फिर हमने उसे एक महफूज यानी मुकाम रहमे मादर यानी कि माँ के पेट में नुत्फा बना कर रखा। फिर नुत्फे को लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े को बोटी बनाया, फिर बोटी को हड्डियां बनाया, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर हमने इसे एक और ही मखलूक बनाकर पैदा कर दिया। बस बड़ा बाबरकत है अल्लाह जो सबसे बेहतर बनाने वाला है। शायद अल्लाह पाक इंसान की तख्लीक का बता रहे हैं कि इंसान को कैसे अल्लाह ने तख्लीक किया। मट्टी से बनाया इंसान को, एक लुत्फे से, एक ड्रॉप ऑफ वाटर होता है इंसान की तख्लीक, जिस लुत्फे से अल्लाह पाक करते हैं। एक स्पर्म होता है जिससे इंसान की तख्लीक होती है। तो उस नुत्फे को लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े को बोटी बनाया, फिर बोटी को हड्डियां बनाया, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया। हमने इसे एक और ही मखलूक बनाकर पैदा किया। बस बड़ा ही बाबरकत है अल्लाह जो सबसे बेहतर बनाने वाला है। अब अलका के मायने है, 3 मफ़हूम अलका के वर्ड में पाए जाते हैं। सबसे पहले तो खून चूसने वाला कीड़ा, नंबर 2 लटकी हुई चीज, नंबर 3 खून का लोथड़ा। अब अलके के मरहले में जनीन की जो उम्र होती है वो लगभग 15 दिन होती है। माइक्रोस्कोप में देखने से जनीन इस मरहले में हूबहू खून चूसने वाले कीड़े से मुशाबा होता है। दूसरी जानिब जैसे खून चूसने वाला कीड़ा दूसरों के खून पर पलता है, इसी तरह जो जनीन होती है वो माँ के खून से खुराक हासिल करता है। अलके का दूसरा मफ़हूम लटकी हुई चीज है। इस मरहले में जो जनीन बाइना रहमे मादर की दीवार पर ऊपर से नीचे लटका हुआ होता है। अलके का तीसरा मफ़हूम खून का लोथड़ा है। इस मरहले में देखने में खून का लोथड़ा मालूम होता है क्योंकि इस मरहले में जनीन में निस्बतन खून की ज्यादा मिकदार पाई जाती है। दूसरे मरहले में इस मरहले में खून का दौरान नहीं होता, ज्यादा खून के लोथड़े से बहुत ज्यादा मुशाबत पाई जाती है। अब साइंसदानों ने जो जितने साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके मुतालिक जो हक़ाइक़ थे वो 1677 में दरियाफ्त किए थे, जबकि कुरान पाक ने ये मराहिल बड़ी तफसील के साथ 1400 साल पहले कुरान पाक में बता दिए थे। ठीक है, इस जमाने में ना माइक्रोस्कोप था, ना कोई साइंस ने इतनी टेक्नोलॉजी तरक्की की थी, ना इतनी तहकीकात थी साइंसी, ना कोई इतने जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस थे
جب بھی اللہ پاک قرآن پاک میں اسٹریٹ فارورڈلی بتا لیا کہ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ انسان کو اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر کس طرح سے، ماں کے پیٹ کے اندر ایک بڑی سیکیور جگہ پہ اللہ پاک نے انسان کو رکھا اور خون کے 2 تھریڈ سے بنایا، پھر اس کو بوٹی بنائی، پھر بوٹی سے اللہ پاک نے ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پہ ہمارے گوشت چڑھایا. یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے، 9 منتھس کا پروسیجر ہوتا ہے جس کے اندر ایک بچے کی تخلیق ہوتی ہے. اور اللہ کی ذات سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے بہترین تخلیق فرمانے والی ذات. ایک ساتھ دیکھتے ہیں. ثم انکم، پھر یقیناً تم کو، بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد ضرور مرنا ہے، پھر اس کے بعد تمہیں ضرور مرنا ہوگا. کل نفس ذائقۃ الموت، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ سکتا ہے، ہر چیز جس کے اندر روح ہے اس کو موت کا مزہ سکنا ہے. ہمیں بھی مرنا ہے، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے. اور اس کے بعد ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے قیامت کے دن. اللہ پاک یہ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں ثم انکم، پھر یقیناً تم، یوم القیامت تبعثون، قیامت کے دن اٹھا کھڑے جاؤ گے. یقیناً تم قیامت کے دن زندہ کیے جاؤ گے، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، اور یقیناً ہم نے بنائے ہیں تمہارے اوپر، سبع طرائق، 7 راستے یعنی کہ 7 آسمان. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور نہیں ہیں ہم عمل تخلیق سے نابلد. اور ہم نے تمہارے اوپر 7 طبقے آسمانوں کے پیدا کیے اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور برسایا ہم نے آسمان سے، ماءً، پانی، بِقَدَرٍ، ایک مخصوص مقدار میں، فَأَسْكَنَّهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اسے ٹھہرا دیا ہم نے زمین میں. وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور یقیناً ہم اس کو واپس لے جانے پر بھی پوری طرح قادر ہیں. نیز ہم نے آسمان سے خاص مقدار میں پانی اتارا جسے ہم نے زمین پہ ٹھہرا دیا، اور بلا شبہ ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں. یہ مقدار تقریباً 70% رقبہ زمین کو گھیرے ہوئے ہے. جو زمین پہ پانی ہے، زمین ہماری جو کرہ ہے، جو زمین ہے وہ 70% جو ہے اس کے اوپر پانی ہے. اگر کچھ اور زیادہ ہو تو یا تو انسان کو رہنے کی جگہ نہ ملتی یا ذرات کے لیے رقبہ نہ بچتا، اور اگر کم از کم رقبہ ہوتا تو ضروریات کے لیے کافی ہوتا، ضروریات کے لیے ناکافی ہوتا. اب ہمیں کہیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اندازے کے مطابق تو پانی مل ہی چکا ہے، اب فکر کس بات کی، بلکہ یاد رہے کہ جو پانی نازل کر سکتا ہے وہ اسے زائل بھی کر سکتا ہے. لہذا اس کے شکر گزار رہیں تاکہ نعمت زائل نہ ہو. نعمت شکر کرنے سے ویسے ہی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے جو ایک آیت میں پڑھا تھا تو اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، آیت کا مفہوم ہے جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، سارے کے ساری مخلوق، سارے کے سارے مل کے، سب کچھ مل کے بھی میری ناشکری کریں تو مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جو آسمان سے پانی خاص مقدار میں 70% ہماری جو ارتھ ہے وہ 70% پانی ہے زمین کے اوپر. اللہ پاک نے اس کو ایک خاص مقدار کے اندر، خاص ریشو کے اندر رکھا، کیونکہ اگر کچھ زیادہ ہوتا تو ہمیں رہنے کی جگہ نہ ملتی یا ہمارے لیے ذرات کا کوئی رقبہ بھی نہ بچتا، اور اگر کم ہوتا تو ہماری ضروریات کے لیے شاید ناکافی ہوتا پانی. تو اللہ پاک نے ایک خاص مخصوص مقدار میں ہمارے لیے زمین کے اوپر پانی نازل کیا. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے پانی بھیجا ہے تو اللہ کی ذات جو دینے پہ قادر ہے وہ لینے پہ بھی قادر ہے. تو ہمیں اس کی شکر گزار بننا چاہیے، کیونکہ پانی بھی ایک بہت اہم نعمت ہے. نیکسٹ آیات دیکھتے ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّةٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ، پھر پیدا کیے ہم نے تمہارے لیے اس سے باغات کھجور کے اور انگور کے. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، ان باغوں میں لگتے ہیں تمہارے لیے ان باغوں میں پھل کثرت سے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو.
پھر ہم نے اس پانی سے کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے جن سے تمہیں بہت سے پھل حاصل ہوتے ہیں اور انہیں تم کھاتے ہو۔ اہل مکہ جو تھے، اہل مکہ کے ہاں کھجور کے باغ تھے اور اہل طائف کے ہاں انگور کے تھے، لہذا انہیں انہی کی زبان میں سمجھایا جا رہا ہے۔ حالانکہ وہ بھی بہترین پھل اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، لیکن اللہ پاک یہ ان پھلوں کی اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ اہل مکہ جن کو سمجھا رہے تھے اللہ پاک، جن کو بتا رہے تھے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم اس پانی سے جو ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں، اس سے یہ جو کھجور کے درخت اور انگور کے درخت جن کو تم استعمال کرتے ہو وہ ہم نے پیدا کیے ہیں اور اس سے تم کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ، اور ایک درخت جو نکلتا ہے طور سینا سے، تُنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اگتا ہے تیل لیے ہوئے جو سالن بھی ہے اور کھانے والوں کے لیے۔ اور اسی پانی سے طور سینا سے درخت اگتا ہے جو روغن لیے اگتا ہے اور کھانے والوں کو سالن کا کام دیتا ہے۔ یہ زیتون کے پھل کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ یہ زیتون کا پھل ہے جو کہ طور سینا کے علاقے میں فلسطین اور شام میں پیدا ہوتا ہے۔ اس سے کثیر مقدار میں تیل بھی حاصل ہوتا ہے اور زیتون کے پھل کو عرب بطور سالن بھی کھاتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور یقیناً تمہارے لیے ہے مواشیوں میں بھی ایک مقام غور و فکر۔ نُسْقِكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، پلاتے ہیں ہم تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے اور فائدے بھی ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ نیز تمہارے لیے چھپایوں میں بھی عبرت ہے، ان کے پیٹوں میں ایک چیز ہے جو ہم تمہیں پلاتے ہیں اور تمہارے لیے اس میں بہت سے فوائد ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ یہی دودھ، اللہ پاک یہاں پہ دودھ پلانے والے جانوروں کی بات فرما رہے ہیں، یہی دودھ جو کہ دودھ پلانے والے میملز کے گوبر میں اس کے اجزاء سے بنتا ہے اور خون کے ذریعے دودھ بنانے والے غدود یعنی کہ جو میمری گلینڈز ہوتے ہیں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ پاک انہی پیٹوں میں سے، اللہ پاک انہی جانوروں کے پیٹوں میں سے، حالانکہ وہاں پہ گوبر بھی بنتا ہے اور اس کے اجزاء بھی بنتے ہیں، لیکن اللہ پاک ہمیں ایک صاف ستھرا اور دودھ عطا فرماتے ہیں اور دودھ کے اندر اللہ پاک نے بہت سے فائدے رکھے ہیں اور بہت سے جانوروں کو ہم کھاتے بھی ہیں۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ اور نیز ہم کچھ کشتیوں پر سوار بھی ہوتے ہیں اور جانوروں پر بھی سواری کرتے ہیں۔ اللہ پاک بتا رہے ہیں ہمیں کیا کیا اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی۔ الحمدللہ رب العالمین، حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکا فیہ۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، سو کہا اس نے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی۔ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا۔ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تمام انبیاء کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بھی دعوت کی بنیاد اللہ کی عبادت تھی۔ دعوت اللہ ہے جو نبیوں والا کام ہے، ہمارا بھی کام ہے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آخری نبی نہیں آنا، تو اللہ کی عبادت کی، اللہ کی دعوت ہر پیغمبر نے دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دعوت کی، ان کی بھی دعوت کی بنیاد اللہ کی عبادت تھی۔ تو جو انبیاء کی دعوت، جب یہ انبیاء دعوت دیتے تھے تو بڑے ان کے جو مخالفین ہوتے تھے نا وہ بڑا خوشحال طبقہ اور جو چودھری قسم کے جو طبقے ہوتے ہیں نا اس طرح کے ہوتے تھے، جو وہ سرکش ہوتے تھے اور ان کو ان کی مطلب مائنڈ اس چیز کو ایکسپٹ بھی کرتا تھا، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ان کی جو چودراہٹ ہے اور جو ان کی سرداری ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس وجہ سے وہ اللہ کی عبادت پر ایمان نہیں لے کے آتے تھے، اللہ پر ایمان نہیں لے کے آتے تھے۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہا ان سرداروں نے جنہوں نے انکار کیا تھا ماننے سے،
من قومه اس کی قوم میں سے ما هذا الا بشر مثلكم نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا یرید ان يتفضل علیکم یہ چاہتا ہے کہ برتری حاصل کرے تم پر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً اور اگر چاہتا اللہ پیغمبر بھیجنا تو اتارتا فرشتوں کو پیغمبر بنا کر مَا سَمِعْنَا بِهَذَا نہیں سنا ہم نے ایسا بشر کا پیغمبر ہونا فی آبائنا الاولین اپنے آباء و اجداد کے وقتوں میں بھی. اس کی قوم یعنی حضرت علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا تھا کہنے لگے یہ تو تمہارے ہی جیسا انسان ہے جو چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا. یہ بات تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کے وقتوں میں بھی کبھی نہ سنی تھی. تو یہ ہمیں اچھا جو انبیاء کی دعوت کے جو سب سے بڑے مخالفین تھے جس کی ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے وہ ہمیشہ خوشحال اور چودھری قسم کا طبقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے سب سرکشوں کی طرح قوم نوح نے بھی یہی اعتراض کیا کہ یہ تو ہمارے جیسا ہی بشر ہے پھر یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد جو انہوں نے اعتراض کیا وہ یہ اعتراض کیا تھا تقلید آباء سے متعلق تھا کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو بھی نہیں ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا ایسا ہم نے کچھ بھی نہیں سنا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دیگر انبیاء پر بھی انہوں نے یہی اعتراض کیا تھا کہ ان کو جب کچھ بھی نہیں نہ سمجھ آتا تو کہتے ہیں کہ ایک انسان جو ہمارے جیسا انسان ہے جو کھاتا بھی ہے جو پیتا بھی ہے ایک بندہ بشر ہے وہ مومن وہ ایک پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام جو سے تھے وہ انہوں نے اتنی جافشانی سے اللہ کا دین کا پیغام دیا کہ 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی. 950 سال تک اتنی انہوں نے کنسسٹنسی سے اور اتنی ڈٹرمنیشن سے اتنی جان فشانی سے انہوں نے نا اپنی قوم کو دعوت دی. لیکن ان کی ہڈڑم قوم تھی بہت زیادہ ضدی قسم کے لوگ تھے وہ ضدی تھے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ انہوں نے دین کی دعوت قبول نہیں کی. ان هو الا رجل به جنۃ بات کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ اس شخص کو جنون لاحق ہو گیا ہے. فتربصوا به حتى حين سو انتظار کرو اس کے بارے میں کچھ مدت. اس آدمی کو تو محض جنون ہو گیا ہے لہذا کچھ مدت انتظار کرو. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو ہڈرم اور جدی لوگ تھے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا. قال رب انصرنی بما کذبون نوح علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے رب میری مدد فرما وہی عذاب بھیج کر جس پر مجھے یہ جھٹلا رہے ہیں. پھر نوح علیہ السلام نے دعا کی ہے میرے رب ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے تو میری مدد فرما. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ پھر وہی بھیجی ہم نے اس کی طرف کہ بناؤ ایک کشتی بِأَعْيُنِنَا ہماری نگرانی میں وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کے مطابق. فَإِذَا جَاءَ پھر جب آ جائے امرنا ہمارا عذاب وفارت تنور ہمارا عذاب اور ابل پڑے تنور. فَاسْلُكْ فِيهَا تو بٹھا لو اس میں من كل زوجین اثنین ہر قسم کے جانوروں میں سے جوڑا جوڑا وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو بھی إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ سوائے ان کے جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے ان میں سے. وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ
اور کچھ نہ کہنا تم مجھ سے ان لوگوں کے متعلق وَعَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ظالم ہے یقیناً وہ غرق ہو کے رہیں گے۔ تب ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی اور ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنے لگے تو ہر قسم کے جوڑے سے دو دو مذکر اور مونس اس میں بٹھا لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی ماں سوائے جن کے خلاف پہلے فیصلہ صادر ہو چکا ہے اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، کیونکہ وہ غرق کر دیے جائیں گے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام جو انتہائی جان فشانی سے انتھک طریقے پہ 950 سال تک قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ جب قوم سے قلیل سا صالح عنصر علیحدہ ہو گیا اور باقی سارے ہر درم اور ضدی اور حضرت نوح کو اذیت دینے والے اور تمسخر کرنے والے رہ گئے تو حضرت نوح نے یہ دعا مانگی۔ یاد رہے کہ یہ دعا بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی جب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو مطلع کر دیا تھا کہ اب اور کوئی ایمان لانے والا باقی نہیں رہ گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو حضرت نوح سورۃ ہود کے اندر بھی یہ فرمان ہے، اللہ پاک حضرت نوح کی جانب وحی کی گئی کہ اب جو ایمان لا چکے سو لا چکے، باقی اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ حضرت نوح کا بیٹا اور ان کی بیوی بھی کافروں کے ساتھی تھی، انہوں نے بھی ان کی بات نہ مانی، تو اللہ پاک یہ فرمان ہے، تو اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک بڑی سی کشتی بنائیں اور اس کے اندر ہر جاندار کے ایک ایک جوڑے کو ڈال دیں، ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا، یعنی کہ ایک ایک جوڑا مین ایک میل اور فیمیل، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے اسے کہہ دیا ہر جاندار کا مذکر اور مونس ڈال دیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے وہ اتنی بڑی کشتی، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو تب بھی ان کی جو قوم تھی وہ تمسخر اڑاتی، ان کا مذاق اڑاتی۔ اس کشتی کے اندر ہر جاندار کے دو دو جوڑے حضرت نوح علیہ السلام نے، اور وہ کچھ لوگ جو صالحین میں سے جو صالح تھے، جو حضرت نوح کے ساتھ تھے، ان کو بھی انہوں نے اللہ کے وقت سے اس کشتی میں بٹھا لیا۔ اس کشتی کے علاوہ جتنے لوگ تھے نا، جتنا سارا کچھ باہر تھا نا، ان سب پر عذاب آیا اور وہ سب غرق ہو گئے۔ ایون کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیوی اور ان کا جو بیٹا تھا وہ بھی اسی عذاب کے اندر وہ ختم ہو گئے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت نوح اس کشتی کے علاوہ جتنے بھی جو کچھ بھی تھا اس کشتی سے باہر، وہ سب اللہ کے عذاب کے اندر غرق ہو کے رہ گیا۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، پھر جب سوار ہو جاؤ تم اور وہ سب جو تمہارے ساتھ ہیں، عَلَى الْفُلْكِ کشتی پر، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، تو کہنا شکر ہے اس اللہ کا جس نے نجانا من القوم الظالمین، نجات دی ہمیں ان لوگوں سے جو ظالم ہیں۔ پھر جب تم اور تمہارے ہمراہ ہو کشتی میں جم کر بیٹھ جاؤ تو کہنا سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی۔ تو اللہ پاک یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے ہیں، اے نوح، اس وقت اس بدماش قوم کے ہلاکت پہ تمہیں غم نہ ہونا چاہیے، بلکہ خوشی اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کی خباثت سے بچا لیا۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي، اور دعا کرنا اے میرے مالک، مُنزَلًا مُبَارَكًا، اتارنا مجھ کو برکت والی جگہ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو ہی ہے بہترین جگہ دینے والا۔ اور یہ بھی کہنا کہ میرے رب مجھے برکت والی جگہ پہ اتارنا اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ اس کے دوسرے معنی بھی یہ بھی ہو سکتے ہیں تو بہتر مہمان نواز ہے، لہذا ہمیں اب اچھا رزق عطا فرمانا۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور یقیناً ہم آزمائش تو کر کے ہی رہتے ہیں۔ اس واقعے میں کئی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ یہ دنیا تو ہے ہی دارالامتحان، تو ہم انبیاء کو بھیج کر سب کا امتحان کر لیتے ہیں، نبی اور اس پر ایمان لانے والوں کا کہ وہ کس حد تک صبر و ثبات سے تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں، قوم کا امتحان کہ وہ نبی کو کیا جواب دیتی ہے، پھر عذاب کے بعد آنے والی نسلوں کا امتحان کہ وہ کس حد تک عبرت حاصل کرتے ہیں۔
تو یہ جو دنیا ہے یہ تو ہے ہی آزمائش کی جگہ. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر پیدا کیے ہم نے ان کے بعد دوسرے دور کے لوگ، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو پیدا کیا. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پھر بھیجا ہم نے ان میں سے بھی ایک رسول انہی میں سے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ، یہ پیغام دے کر کہ عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا، مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ، کوئی معبود اس کے سوا، أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ اور ان میں سے ایک رسول بھیجا جس نے انہیں کہا کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اچھا، یہ رسول جو اللہ پاک نے پھر ایک جو اللہ نے اور نسل پیدا فرمائی، ان میں سے اللہ نے ایک اور رسول بھیجے. یہ رسول ہود علیہ السلام ہود تھے جو کہ قوم عاد یا عاد اولا کی طرف بھیجے گئے تھے. قرآن کریم میں دوسرے مقامات میں قوم نوح کے بعد انہی کا ذکر ہوا ہے. وقال الملأ من قومه، اور کہا ان سرداروں نے اس کی قوم میں سے، الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، جنہوں نے ماننے سے انکار کیا اور جھٹلایا آخرت کی پیشی کو، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، حالانکہ خوشحالی عطا کی تھی ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں، مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی تم ہی جیسا، يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ، کھاتا ہے وہی کچھ جو کھاتے ہو تم، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور پیتا ہے وہی کچھ جو تم پیتے ہو. اور اس کی قوم کے جن سرداروں نے انکار کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا اور جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں عیش و آرام دے رکھا تھا، کہنے لگے یہ تو تم ہی جیسا انسان ہے، وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، وہی کچھ پیتا بھی وہی کچھ ہے جو تم پیتے ہو. حضرت ہود کی دعوت بھی یہی تھے کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرو. ان کی قوم سے بھی چودھریوں، سرداروں اور اکڑ قسم کے جو لوگ تھے انہوں نے آپ کو جھٹلایا، کیونکہ اصلاح کی ہر دعوت انہیں اپنے لیے خطرے کی گھنٹی نظر آتی تھی کہ اس سے ان کی سرداریاں ختم ہو جائیں گی. اور دوسری وجہ حق ٹھکرانے کی یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ آخرت کو جھٹلاتے تھے. چنانچہ انہوں نے بھی وہی بہانہ تراشا کہ یہ نبی صاحب تو تمہارے جیسے ہی بشر ہے، جیسے تم کھاتے ہو ویسے یہ بھی کھاتے ہیں، جیسے تم پیتے ہو ویسے یہ بھی پیتے ہیں. اصل میں انہیں ہم نے سرداریاں چھوٹی نظر آتی تھی، مگر بہانہ یہ کرتے تھے کہ نبی کی اطاعت کر کے تم خسارہ اٹھاؤ گے. آج کل بھی مسلمانوں کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے. نبی چونکہ انہی میں سے ایک فرد ہوتا ہے جنہیں وہ دن رات دیکھتے ہیں، لہذا بشریت کا انکار تو کر ہی نہیں سکتے مگر نبوت کا انکار کر دیتے ہیں. دور حاضر کے لوگ نبی ہونے کا انکار تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسا کرنے کے بعد وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتے، مگر آپ کی بشریت کا انکار کر دیتے ہیں. لہذا نتیجے کے اعتبار سے بات ایک ہی ہے کہ نبی کی اطاعت اور اتباع نہیں کریں گے. اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا کر، انہیں علم نہیں. یہ دعا کی تھی. ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی نبی اللہ کے آئے اور جو سردار اور جو چودھری قسم کے جو لوگ تھے، انہوں کو اپنی صداقت ختم ہوتی ہوئی ان کو محسوس ہوتی تھی، اس لیے وہ اللہ پر ایمان لانے پہ، اس لیے اللہ کی وحدانیت پر سے انکار کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے جیسے ہی چلتے پھرتے ہیں بشر ہیں، یہ کیسے نبی ہو سکتے. وَلَئِنْ أَطْعَمْتُ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر کہیں اطاعت کر لی تم نے ایک بشر کی جو تمہارے ہی جیسا ہے، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو یقیناً تم اندری صورت
ضرور گھاٹے میں پڑ جاؤ گے. اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی اطاعت کر لی تو پھر تم خسارے میں ہی رہے. آیا ایدکم، کیا یہ کہتا ہے تم سے، انکم اذا متم وکنتم ترابا، کہ جب مر جاؤ گے تم اور بن جاؤ گے مٹی، وعظاما اور ہڈیاں، انکم مخرجون، تم نکالے جاؤ گے قبر سے. تو یقیناً تم نکالے جاؤ گے قبر سے. کیا تمہیں وہ یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے؟ ہیہات ہیہات، ناممکن ہے، بالکل ناممکن. لما توعدون، ایسا ہونا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ بات تو بعید عقل و قیاس ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. حیاتا بعید ہے یعنی کہ ناممکن ہے، ناممکن ہے تاکید کے لیے 2 مرتبہ کہا گیا. یہ آخرت کے منکرین تھے. آخرت کے منکرین ہمیشہ سے یہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو آج تک کسی کو زندہ ہو کر آتے نہ دیکھا، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ کئی اور اشیاء بھی نظر نہیں آتی مگر موجود ہوتی ہیں. یہ لوگ جو اللہ کے منکر نہیں تھے، جو اللہ کے نبی کے منکر نہیں تھے، وہ آخرت کے منکر ہو جاتے ہیں. وہ کہتے تھے، وہ منکر اور مشرکین یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہم دوبارہ کس طرح اٹھائے جائیں گے؟ جو اللہ کی ذات آپ انسان کو پہلی دفعہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ تو دوبارہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے. تو ان کو بس یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم مر جائیں گے، ہم تو کسی کو مرتے ہوئے زندہ ہوتے نہیں دیکھا، جب ہم مر جائیں گے تو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ہم تو ایسا بالکل ہی آتا ایسا ناممکن ہے، ناممکن ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے زندگی مگر یہی ہماری دنیاوی زندگی. نموت ونحیا، اسی میں ہم مرتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں. وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہے ہم ہرگز اٹھائے جانے والے. زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے. ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، یعنی پیدا ہوتے ہیں اور ہم ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے. یہ آخرت کے منکرین ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے تو آج تک کسی کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا، لیکن وہ کہتے ہیں بس یہ دنیا کی زندگی ہے، بس ہم پیدا ہوں گے اور مر جائیں گے اور ہم دوبارہ کبھی بھی اٹھائے نہیں جائیں گے. یہ آخرت کے منکرین اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ہمارے ایمان کے حصے میں سے آخرت میں ایمان لانا. ان هو الا رجل، نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی، افترا علی اللہ، جس نے گڑا ہے اللہ پر، کاذبا وما نحن له بمؤمنین، جھوٹ اور نہیں ہے ہم کبھی اس کی بات ماننے والے. یہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم کبھی اس کی بات نہیں مانیں گے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے تو منکر نہ تھے، مگر ایسا ایمان جس میں رسالت اور معاد پر ایمان نہ ہو کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی کہ معاد مطلب موت کے بعد پر ایمان نہ. یہ لوگ جو تھے وہ اللہ کے تو منکر نہیں تھے، لیکن وہ آخرت کے منکر تھے، رسالت کے، اللہ کے نبی کے منکر تھے. قال رب انصرنی بما کذبون، اس نے عرض کیا میرے رب میری مدد فرما وہ عذاب بھیج کر جس پہ یہ مجھے جھٹلا رہی ہیں. پھر رسول نے دعا کی، اے رب، اے اللہ، ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو میری مدد فرما. قال اما قلیل ویصبحن نادمین، ارشاد ہوا قریب ہے کہ وہ ضرور ہو کر رہیں گے یہ نادم. محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا تھوڑے عرصے بعد یہ پچھتانے لگیں گے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، سو آ لیا انہیں ایک زبردست دھماکے نے وعدہ برحق کے مطابق. فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، سو بنا دیا ہم نے انہیں خس و خاشاک. فَبُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ،
سو دوری ہے رحمت سے ظالم لوگوں کے لیے. محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا کیا اللہ پاک فرما رہا ہے. چنانچہ ٹھیک حق کے مطابق ایک ہیبت ناک چیخ نے انہیں آ لیا تو ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا کے رکھ دیا. ظالم لوگوں کے لیے پھٹکار ہی پھٹکار ہے. قوم عاد پہ شدید سرد آندھی کا عذاب آیا تھا. یہاں چیخ کا ذکر ہے جس سے بعض علماء نے قیاس کیا ہے کہ یہ قصہ قوم سمود کا ہے. ہمارے خیال میں عذاب آنے کے بعد آہو بکا ہوئی ہوگی, اسے ہی یہاں شاید چیخ کہا گیا ہے. واللہ علم. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین, پھر پیدا کی ہم نے ان کے بعد اور دوسری قومیں. ما تسبق من امت اجلها, نہیں آگے بڑھ سکتی کوئی قوم اپنے وقت مقررہ سے. وما یستأخرون, اور نہ ہی پیچھے رہ سکتی ہے. پھر ان کے بعد ہم نے کئی اور قومیں پیدا کی. کوئی بھی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکتی ہے. ثم ارسلنا رسولنا تترا, پھر بھیجے ہم نے رسول اپنے پے در پے. کلما جاء, پھر جب بھی آیا, امتا رسولها کذبوه, کسی امت کے پاس اس کا رسول تو انہوں نے جھٹلایا اسے. فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا, سو بھیجتے چلے گئے ہم ہلاک کر کے ایک امت کو دوسری کے پیچھے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ, اور بنا دیا ہم نے ان کو افسانہ. فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ, سو پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. پھر اس کے بعد ہم نے پیدر پہ اپنے رسول بھیجے. جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آتا تو اسے جھٹلا دیتے. تو ہم ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو ہلاک کرتے رہے حتیٰ کہ انہیں افسانے بنا دیا. سو ان لوگوں پر پھٹکار ہو جو ایمان نہیں لے کے آتے. عاد اولا کے بعد حضرت موسیٰ کے زمانے تک قرآن مجید میں مذکورہ جو انبیاء بھیجے گئے وہ یہ ہیں: حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ایوب، حضرت شعیب. اس کے علاوہ جن کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا وہ اس سے بہت زیادہ ہیں. تو اللہ پاک نے مسلسل رسول بھیجے امت کے پاس، ہر امت کے پاس، اور وہ ہر ایک کو جھٹلاتے رہے، اور جن کو جھٹلاتے رہے، جو جھٹلاتے رہے، اللہ نے ان کو افسانہ بنا دیا، اللہ نے ان کو غرق کر دیا ان قوم کو. ثم ارسلنا موسیٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ، پھر رسول بنا کر بھیجا ہم نے موسیٰ کو اور اس کے بھائی ہارون کو. بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی سند دے کر. پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو معجزے اور روشن دلیل دے کر بھیجا. إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فَاسْتَكْبَرُوا، سو تکبر کیا انہوں نے. وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور وہ تھے ہی سرکشی کرنے والے لوگ. فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تو وہ اکڑ گئے، اور وہ تو تھے ہی سرکش لوگ. متکبر قسم کے لوگ جو خود کو عام لوگوں سے بلند تر سمجھتے تھے، مراد آل فرعون ہے جو قبطی نسل سے تھے. فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ، سو کہنے لگے کہ ہم ایمان لائیں ان دو آدمیوں پر. مِثْلِنَا،
قومهما لنا عابدون، جو ہمارے ہی جیسے ہیں اور ان کی قوم ہماری غلام ہے. کہنے لگے کہ ہم اپنے ہی جیسے دو آدمی پر ایمان لائیں جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے. فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا، پس انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو، سو آخرکار ہو گئے وہ مِنَ الْمُهْلَكِينَ، ہلاک ہونے والوں میں سے. چنانچہ انہوں نے بھی حضرت ان دونوں کو جھٹلا دیا تو وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں سے شامل ہوئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات فرعون کے بعد نازل ہوئی. اس سے قبل جو احکامات آپ کو ملے تھے وہ بھی اسی طرح واجب الاتباع تھے کہ وہ تورات میں شامل نہ تھے. گویا کہ نبی کو کتاب کے علاوہ علیحدہ سے بھی احکامات ملتے ہیں اور وہ بھی واجب الاتباع ہوتے ہیں. ان میں سے ان لوگوں کا رد ہے جو قرآن کو سنت کے بغیر ہی ہدایت کے لیے کافی سمجھتے ہیں. نزول تورات کے بعد بھی کوئی بھی قوم عام عذاب سے ہلاک نہیں ہوئی تھی. تو یعنی کہ جو بھی نبی جن کا اللہ پاک کتاب نازل فرماتے ہیں اس کے ساتھ کچھ احکامات بھی اللہ پاک ہر نبی کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کتاب کے ساتھ. ہم ان دونوں کو فالو کرنا نیسیسری. فار ایگزامپل ہمارے پاس ہم آخری امت ہے اور ہمارے پاس قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کے ساتھ ہمارے پاس جو دوسری چیز ہے وہ احادیث ہے، سنت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک کے ساتھ ہمیں احادیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، تو ان کے ساتھ دونوں کو لے کے چلنے میں ہماری دنیا آخرت کی کامیابی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، البتہ دی تھی ہم نے موسیٰ کو کتاب تاکہ وہ ہدایت پائیں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ، اور بنایا ہم نے ابن مریم کو اور ان کی ماں کو آیَاتًا وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ، ایک نشانی اور پناہ دی ہم نے ان دونوں کو ایک اونچی جگہ پر، ذات قرار ومعین، جو رہنے کے قابل تھی اور جس میں چشمے بہ رہے تھے. اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ایک ایسے ٹیلے پر جگہ دی جو قابل اطمینان تھی اور وہاں چشمہ بھی موجود تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نشانی قرار دیا ہے، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نشانی اور حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو ایک نشانی قرار دیا ہے. دونوں مل کر ایک ایسی نشانی کی صورت صرف یہی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو تھی وہ کسی مرد کے بغیر حاملہ ہوئی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے. آج کی جتنی بھی سائنٹیفک ریسرچ چیزیں، جتنی ٹیکنالوجی ترقی کر دی، کوئی اس چیز کو پروف نہیں کر سکتا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پریگننٹ کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن ہے. اللہ پاک نے کون کہنا ہے، فیا کون ہو جانا ہے. اللہ پاک نے فرمانا ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی سائنس کوئی بھی ٹیکنالوجی اس چیز کا پروف نہیں دے سکتی کہ آج کے ایک باپ کے بغیر ایک مرد کے بغیر ایک عورت پریگننٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ پاک نے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک مرد کے بغیر حاملہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کیا. اس لیے قرآن پاک میں عیسیٰ ابن مریم کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ عیسیٰ مریم کا بیٹا، کیونکہ ان کے کوئی باپ نہیں تھے تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کی والدہ کا نام بنایا. اور اس میں بھی اکثر والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ اللہ پاک نے بن باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا.
اچھا اب یہ جو جگہ ہے جس پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں ایک نشانی ہے اور یہ وہ والی جگہ ہے کہ یہ جائے پیدائش ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا، یا مائٹ بھی کہیں دوسری جگہ ہو جب بعد میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کا یہ ٹھیک ہے. وَاعْمَلُوا next آیت ہے يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ كُولُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور حکم دیا ہم نے ہر دور میں پیغمبروں کھاؤ پاک چیزیں. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور کرو نیک کام. إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، یقیناً میں ان اعمال سے جو تم کرتے ہو خوب واقف ہوں. اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، اور جو کچھ تم کرتے رہے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں. یہاں اللہ تعالیٰ نے سب رسولوں سے اجتماعی خطاب فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ سب کہیں اکٹھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس اجتماع سے خطاب فرمایا، بلکہ چونکہ سب رسولوں کا اصولی تعلیم ایک ہی جیسی رہی ہے تو بطور اختصار مشترکہ انداز اختیار کیا ہے اللہ پاک نے. ویسے بھی خطاب تو رسولوں کو ہے مگر حکم عام ہے، یعنی کہ ہم سب کو اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک کہ تمہاری جماعت ایک ہی ملت ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں سو مجھ ہی سے ڈرو. اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں لہذا مجھ ہی سے ڈرو. مراد رسولوں کی جماعت ہو سکتی ہے یا ہر زمانے میں اہل حق کی جماعت کی بات ہو رہی ہے. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، مگر کر لیا لوگوں نے اپنے دین کو باہم ٹکڑے ٹکڑے. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَارِحُونَ، ہر گروہ اس پر جو ان کے پاس ہے مگن ہے. پھر لوگوں نے اپنے کام کو باہم ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو ہے وہ اسی میں مگن ہے. یہاں سے مراد امت بھی ہو سکتی ہے یا جس طرح فرقہ واریت میں آج مسلمان کو بٹی ہوئی ہے یہ فرقہ واریت بھی ہو سکتی ہے. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، سو رہنے دو انہیں ڈوبا ہوا اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو مدد دیے جا رہے ہیں ہم ان کو من مال و بنین، مال و اولاد سے. پھر لوگوں نے اپنے کام کو باہم ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو ہے وہ اسی میں مگن ہے، لہذا انہیں ایک وقت تک اپنی اس مدہوشی میں پڑا رہنے دیجئے. کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ہم انہیں بلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ اصل بات کا تو ان کو شعور ہی نہیں ہے. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي خَيْرَاتِ، گویا ہم سرگرم ہیں ان کو بلائیاں دینے میں. بَل لَا يَشْعُرُونَ، ہرگز نہیں بلکہ یہ سمجھتے نہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں جو مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ہم انہیں بلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ اصل بات کا تو ان کو شعور ہی نہیں ہے. إِنَّ الَّذِينَ هُمْ، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو من خشیت ربہم مشفقون، جو اپنے رب کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں، بھلائیاں وہ پاتے ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں. والذین هم بربہم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. والذین یؤتون ما،
اور وہ لوگ جو دیتے ہیں اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی قلوبهم وجلۃ دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل کانپتے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون اس خوف سے کہ یقیناً انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں جو بھی دے مگر ان کے دلوں کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا کیا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ شراب پیتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور صلات پڑھتے ہیں اور صدقات دیتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ نامقبول نہ ٹھہرے اللہ کی نظر میں، کہ کہیں یہ نامقبول نہ ٹھہرے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ پاک وہ لوگ جو بھلائیاں وہ لوگ پاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لے کے آتے ہیں، جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ خرچ بھی کرتے ہیں تو اس حال میں بھی ان کے دل کانپتے رہتے ہیں اس خوف سے کہ یقیناً ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اس خوف سے نہیں ان کا دل ڈرتا، وہ اس خوف سے ڈرتے ہیں کہ ہم یہ جو سب کچھ ہم کر رہے ہیں، جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جو ہم صدقات دے رہے ہیں، جو ہم روزے رکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف مقبول ہے یا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی عبادتوں کو مقبول اور قبول فرمائے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات یہی ہیں وہ لوگ جو دوڑنے والے ہیں بھلائیوں کی طرف، وہم لہا سابقون اور یہی ہے جو بھلائی کو سب سے آگے بڑھ کر پا لینے والے ہیں۔ یہی لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اور نہیں ذمہ داری کا بوجھ ڈالتے ہم کسی جان پر بھی مگر اس کی طاقت سے زیادہ۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ اس کی طاقت کے مطابق، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بیان کرتی ہے ہر ایک کا حال بالکل ٹھیک ٹھاک۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور لوگوں پر بہرحال ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس کتاب نامہ اعمال ہے جو سچ سچ بیان کر دے گی اور کرے گی اور ان کی حق تلفی نہ ہوگی۔ شرع دینی احکام ایسے نہیں ہے جو کہ بجا لانے میں مشکل ہو، بلکہ وہ انسانی استطاعت کے مطابق اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر غیر معمولی حالات میں بھی احکام اللہ پاک نے تبدیل کر دیے، جیسے مسافر وہ صلاۃ قصر پڑھ سکتا ہے، وہ نماز جمع کر سکتا ہے۔ اس آیت سے اور دیگر کئی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ شرعی احکام بہت آسان ہے، بہت سہل ہے اور انسانی بساط میں ہے، مطلب ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے پہ جو احکامات نازل کیا اللہ نے اتنے ہی نازل کیے جتنے ہم کر سکتے ہیں۔ اب جتنے ہمارے اعمال ہیں اور افعال ہیں اور اقوال ہیں، حتیٰ کہ دل کے ارادے اور خیالات کا بھی مکمل ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس، اور فرشتے ایسا ریکارڈ محفوظ کرنے پہ مامور ہے۔ ایسی سیونگ ہو رہی ہے بیک اینڈ پہ کہ میں کہتی ہوں کہ کلاؤڈ سرور کیا ہوگا سیونگز کے لیے، جو اللہ پاک سیو کروانا ہے، جو ہمارا ڈیٹا سیو ہو رہا ہے اللہ پاک کے پاس، نامہ اعمال جو ہمارا جا رہا ہے، کرامن کاتبین کو اللہ پاک نے جو مامور کیا ہوا ہے کہ وہ ہمارا سارا ریکارڈ مینٹین کر رہے ہیں، کہ ہمارے اعمال کا، ہمارے افعال کا، ہمارے اقوال کا، جو ہم بولتے ہیں وہ بھی، ہمارے اعمال کا، ہمارے افعال کا، ہمارے اقوال کا، ہمارے دل کے ارادوں کا، اور ایون کہ ہمارے خیالات کا بھی ریکارڈ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس محفوظ ہو رہا ہے۔ اور اللہ پاک ہمارے ساتھ عافیت والے اور اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ نامہ اعمال اور حساب کتاب شروع ہو گئے تو ہمارا تو کچھ بھی نہیں بننا۔ چلیے ہم نے کر دی ہے آیت نمبر 62 کمپلیٹ کیا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔